बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम व मोहतशम सामीन व हाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू का मौजू सूफिया का शऊर नबूवत है। जैसा कि साबका नशिस्त में भी इससे मिलते जुलते मौजू पर गुफ्तगू हुई थी और उस मौजू के हवाले से कुछ चंद टूटे फूटे जुमले इस नाचीज ने आपके सामने पेश किए थे। आज इस मौजू को थोड़ा सा ब्रॉडर करते हुए हमने सूफिया के जो शऊर नबूवत पे बात करनी है। सबसे पहले गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल लफ्ज शऊर नबूवत के ऊपर रोशनी डालना बड़ा अहम मालूम होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि साबका नशिस्त में इस लफ्ज के हवाले से बहुत बहस हुई, बहुत बहस तमहीस हुई, बहुत से सवालात भी उठाए गए। तो मेरे ख्याल से इस बात की वजाहत जरूरी है कि शऊर नबूवत से हम क्या मुराद ले रहे हैं। तो जैसा कि साबका नशिस्त में भी इस नाचीज ने इस बात की वजाहत की थी सवालात के जवाब देते हुए कि शऊर नबूवत से मुराद सूफिया की नबूवत के मुतल्लिक परसेप्शन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके नबूवत के मुतालिक शऊर है कि वो नबूवत के मुतालिक उन्होंने कुरान और सुन्नत से क्या परसीव किया है, यानी वो कुरान और सुन्नत से नबूवत के मुकाम के बारे में क्या समझे और मकाम नबूवत को सूफिया किस तरह देखते हैं। उनकी कॉन्शियसनेस जो है, जो मुतय्यन है कुरान और सुन्नत के दलाइल से, वो किस तरीके से अंबिया के मुतल्लिक तसव्वुर को समझती है और वो किस तरीके से अंबिया के मकाम को, उनकी अजमत को बयान करते हैं। अच्छा, अब और इसी लिहाज से अगर आप कुतुब लुगत उठा के देखें तो वहां भी शऊर का माना अंडरस्टैंडिंग है, शऊर का माना आगाही है, शऊर का माना समझना है। अब जहां तक दूसरा माना है जो कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा जा रहा था कि इंसान का जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कोई चीज और वो मकाम नबूवत से आगाही होना, इंसान एक मकामात मदारज तय करता है और उसको किसी चीज का शऊर आता है। तो यहाँ इस पर नाचीज बड़ी मुख्तसर अंदाज में दो तीन बातें करता है। पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर तफसील के साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी 2 जिल्दों में शऊर नबूवत के ऊपर किताब आ रही है। उन्होंने लफ्ज शऊर नबूवत की बड़ी तफसील से तौज़ीह के साथ वजाहत की है। इंशाल्लाह जब वो किताब छप जाएगी मैं उसका मुख्तसर खुलासा इंशाल्लाह इसी मजलिस में आपके सामने पेश करूंगा। दूसरा, हमारे दोस्त डॉक्टर दिलावर साहब अपने माहनामा शाहिद के अंदर सीरत का माहनामा है सूफिया के शऊर नबूवत को उजागर कर रहे हैं। अब उसकी बुनियादी वजह क्या हुई, अब उस पर आते हैं। क्या वजह थी कि इस मौजू को चूज किया गया या इस मौजू पर बात करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो इसके हवाले से पहली बात तो यह कि सूफिया के मुतल्लिक एक आम तासुर है कि उन्होंने अपनी किताबों में सीरत को बयान नहीं किया। तो इस तासुर के मुतल्लिक बात करने के लिए जरूरी था कि उनके शऊर नबूवत की आगाही पर बात की जाए। कि देखें, सीरत का एक पहलू है नरेशन, वाकयात की तदवीन, वाकयात को बयान करना, जो यकीनन सूफिया की कुतुब में बाकायदा तौर पर नरेशन तो नहीं मिलती। लेकिन दूसरा सीरत का पहलू है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया के मकाम और मर्तबा की वजाहत और सराहत, उनके मकाम और मर्तबा से आमत उन्नास को जो है वो रोशनास कराना, आमत उन्नास को अंबिया के असल मर्तबा के मुतल्लिक जो कुरान में माकूल है। पहले आधा घंटा दवाई खानी होनी। अब बस वो अभी आटा गूंदा ना, फिर रोटी डाल रही हूँ आप, रोटी डालने लगी हूँ आप। ठीक। मीर साहब से गुजारिश। अच्छा, हो गया, बंद हो गया। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी जी। मैं
تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ کیا مقصد تھا اور کیا وجہ تھی کہ انبیاء کے شعور نبوت کے متعلق صوفیاء کے شعور نبوت کے متعلق بات کی گئی. تو پہلے تو مقصد بیان کر دیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بے شک سیرت کا ایک پہلو نریشن تو نہیں کیا، لیکن سیرت کا جو دوسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن سنت کے مطابق انہوں نے وہ بیان کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ توضیح کے ساتھ بیان کی. اب ایک دوسرا پہلو، ایک دوسرا مقصد کہہ لیں یا ایک دوسری ضرورت کہہ لیں مجھے ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کا جو شعور نبوت ہے وہ کسی متوازی دین کو جنم دیتا ہے، اور صوفیاء جو نبوت کے بارے میں شعور رکھتے ہیں ان کا شعور قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے. ان کی رائے ہے، احترام ہے رائے کا، ہر شخص کو رائے رکھنے کا حاصل ہے. تو اس حوالے سے بھی اس موضوع پہ بات کرنا ضروری ہوئی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کیا جائے، اور کسی کی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کرنے کا سب سے اوتھینٹک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی کتابوں سے آپ اس کے عقیدے کو، اس کے نظریے کو بیان کریں. یہ انتہائی ناسپاسی ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ انتہائی یہ عمل جو ہے وہ فرمایا ہے میرے نزدیک کہ آپ کسی شخص کے عقیدے کو اس کی کتاب سے بیان کرنے کے بجائے اس سے منسوب مختلف قسم کی روایات سے بیان کریں. تو جب ایک شخص کی کتابوں میں اس بات کی صراحت ہو، اس بات کی وضاحت ہو کہ اس کا کسی تصور کے متعلق نظریہ کیا ہے، وہ کسی تصور، اسلامی تصور کے متعلق کیا معلومات رکھتا ہے اور وہ اس اسلامی تصور کو کس طریقے سے سمجھتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کی کتابوں سے ہی مدد لے کر اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 561 ہجری، آپ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں تصور نبوت پر بات کرتے، بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بات کی ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہ دوسری کتاب فتوح الغیب ہے، اس کا صفحہ نمبر 406 ہے میرے پاس. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم کی پیروی نہیں کرتا، ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں تھامتا، اس کی رسائی بارگاہ الہی تک نہیں ہو سکتی. یعنی صوفیاء ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ان کی اتباع کی جائے، یا صوفیاء ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اطاعت ان کی ہوگی، اطاعت قرآن اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے ضمن میں صوفیاء کی اطاعت ہو سکتی ہے کہ ان کے اقوال ماننے کے تحت، اس طریقے سے اولی الامر کی بات کی ہے، لیکن وہ اطاعت الگ سے کوئی مستقل اطاعت نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کے تحت ہے. اگر کوئی کسی صوفی کی بات قرآن و سنت سے جدا ہوگی یا اس کے مصادم ہوگی تو بے شک وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن عمومی طور کے اوپر جو ہے یہ اس کو قبول کیا جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کی مشہور کتاب ہے العوارف والمعارف. العوارف کے اندر شیخ فرماتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 370 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ جس حقیقت کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقت نہیں، بے دینی ہے. یعنی دین وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت بتاتی ہے، دین وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کے محبوب نے جو پیغام دیا ہے، دین وہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی شخص حقیقت کے عنوان سے کچھ خامہ فرسائی کرے یا حقیقت کے عنوان سے کوئی نظریہ عامت الناس میں فروغ دینے کی کوشش کرے، یا حقیقت کے خوبصورت عنوان کے ساتھ کوئی شخص قرآن و سنت کی بیخ کلی کرے اور ایسا نظریہ عامت الناس میں پھیلانے کی صحیح مضمون کرے جو نصوص قرآن و سنت کے مخالف ہو، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نظریہ حقیقت نہیں ہے. جس حقیقت کو شریعت نے رد کر دیا، جس کی شریعت نے تردید کر دی، وہ بے دینی ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ خبردار، علم ظاہر جو شریعت کی میدان ہے اسے ہاتھ سے نہ چھوڑنا.
یعنی علم ظاہر جو ہے وہ ضروری ہے، شریعت بڑی ضروری ہے، شریعت کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت، یہ اس میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد موجود ہے، یہ تاریخ مشائخ چشت ہے، پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب کی، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 401 ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شرع محمدی میں یہی ہے اور یہی حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے بجا لائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے پوری طرح بچا رہے۔ یعنی شرع محمدی کی تعمیل اور تکمیل بڑی ضروری ہے، اور جو حدود شریعت نے متعین کیے ہیں وہ حدود جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے برادر، اگر آج تم آج کے فقراء کے مراتب کا پتہ لگانا چاہو تو ان کے اتباع شریعت پر نظر رکھو کہ شریعت معیار ہے، اس کسوٹی پر فقیر کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ یہ میرے پاس اسی طریقے مشائخ چشت کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیاء کی کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ یہ ایک اور کتاب، یہ مکتوبات ہیں حضرت امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کا یہ مکتوبات کا جلد اول ہے اور مکتوب 207 ہے۔ آپ فرماتے ہیں طریق صوفیاء پر سلوک کرنے سے مقصد یہ ہے کہ معتقدات شریعہ کا، یہ بڑی اہم بات ہے، میں اس پر میرے خیال سے ایک نشست پوری کر چکا ہوں، عصر حاضر کے مسائل، اس میں ہم نے صرف ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ انسان کو علم یقین نہیں ہے، وہ اس یقین کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ تو یقین کی منزل کے حوالے سے یہ بات امام ربانی نے کی ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طریق، اور یہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں جو ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ صوفیاء کی بات کیوں کی جاتی ہے یا صوفیاء کے طریقے پر چلنے کی بات کیوں کی جاتی ہے، تو امام ربانی اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں، اور یہ جملہ بڑا اہم ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب نمبر 207 میں جو ہے وہ اس کو درج کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریق صوفیاء پر سلوک کرنے سے مقصد یہ ہے کہ معتقدات شریعہ کا جو ایمان کی حقیقت ہے زیادہ یقین حاصل ہو جائے۔ یعنی جو علم یقین ہے وہ عین یقین کی منزل سے گزر کر حق و یقین تک پہنچ جائے، جیسا کہ ہم نے کشف المحجوب کے حوالے سے اپنی ایک سابقہ نشست میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو یہی بات، اور فقہی احکام کے ادا کرنے میں آسانی میسر ہو۔ بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ امام ربانی نے بیان کیا کہ تصوف کا مقصد جس یقین کو حاصل کرنا ہے اس کی بنیاد معتقدات شریعہ ہے، یعنی شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہ قابل قبول ہے، نہ اس کا پرچار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو قبول کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں شریعت تمام کمالات کی ماں اور تمام مقامات کی اصل ہے۔ یعنی جو بھی انسان کو مقام ملا ہے، جو بھی انسان کو کمال ملا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مقام، وہ مرتبہ، سب کچھ جو ہے وہ شریعت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب حوالے اور بھی ہیں، میں آگے وہ پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں نے اشارہ کرنا ہے، میرے ہاتھ میں برہان ہے، یہ لکھی ہے ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ صوفیاء کے شعور نبوت کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک، یعنی صوفیاء کے نزدیک، یہ غامدی صاحب فرماتے ہیں، ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 194 ہے، برہان ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ہستی یعنی کہ صوفیاء اگر نبی کی مقلد بھی ہے تو بظاہر ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے غیب سے اس کی تائید کا حکم ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہدایت الہی اور علوم غیب کو پانے کے لیے کسی نبی یا فرشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، یعنی جو غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہے اور بے شک اسکالر بھی ہیں، ان کی عربی دانی ہو یا ان کا گہرا مطالعہ ہو، میں اس کا قائل ہوں، لیکن میں یہاں ان سے ادب سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے یہ بات ایک آدھی عبارت کو اٹھا کر، ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کی پوری بات سمجھیں،
اور ہم اس پر بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ تناظر کو بیان تو کریں نا جی. میں نے اتنی عبارتیں صوفیاء کی پیش کی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شریعت ماننی ہے. اصل ماخذ دیکھیں معتقدات شریعہ کی تائید تصوف کے طریق سے کرنی ہے, لیکن اصل ماخذ شریعت ہے. اسی طریقے سے اس پر میں ان کی اس بات کے متعلق امام ربانی کا ہی ایک مکتوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جلد اول ہے اور اس کا مکتوب 48 کے اندر جملہ ہے اور بہت اہم جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے روز شریعت کی بات پوچھیں گے, تصوف کی بابت کچھ نہ پوچھے گا. جنت میں داخل ہونا, دوزخ سے بچنا شریعت کے حکم بجا لانے پر منحصر ہے. یعنی اصل انحصار, اصل جو چیز ہے وہ شریعت ہے. تصوف کا سلوک صرف انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے. وہ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ روح اور جسم, مادیت اور روحانیت کا امتزاج ہے. اس کے جسم کی, اس کی مادیت جو ہے وہ انسان کی روحانیت کو دبا دیتی ہے. خدا کے قریب جانے کے لیے صوفیاء نے جو وظائف بتائے ہیں یا جو راستہ اختیار کیا ہے, اس سے انسان اپنی مادیت کو ختم کرتا ہے اور روحانی منزل کو حاصل کرتا ہے, جس سے اس کے سامنے جو ہے وہ غیب کے اسرار کھلتے ہیں اور اس کو نظر آتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت چلا رہے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات کو دیکھتا ہے. اور پھر اس کا جو علم یقین تھا وہ عین یقین کی منزل سے گزرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے مدارج طے کرتے ہوئے حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ میرے پاس آپ فرماتے ہیں امام ربانی کہ صوفیاء کرام کا عمل حل و حرمت میں مستند نہیں ہو سکتا, بلکہ یہاں تو امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف کا قول معتبر ہے, نہ کہ ابو بکر شبلی کا. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہوگی اس کا قول معتبر ہوگا, اور امام ابو حنیفہ کا قول معتبر اس لیے ہوگا کہ وہ غیر منصوص مسائل میں یا ان مسائل کے اندر جہاں تعارض آ گیا ہے وہاں ان کی رائے قابل اعتبار ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں انتہائی یقین سے کہتا ہوں کہ سلوک طریقہ صوفیاء خادم علوم شریعہ ہے. یعنی تصوف الگ سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کا خادم ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صوفیاء کا جو نبوت کے متعلق کنسیپٹ ہے وہ ہرگز معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کی تقلید نہ کی جائے, اس کی اتباع نہ کی جائے. تو غامدی صاحب نے اپنی اس کتاب برہان کے اندر 100 کی کتاب صفحہ نمبر 194 میں بات کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. صوفیاء کی کتابوں کے حوالات ہیں. میں نے ابھی یہ رسالہ کشاریہ ہے یا انیس طالبین ہے یا دیگر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ابھی ان کتابوں کو نہیں اٹھایا کیونکہ وقت کی قلت کی بنا پر میں تفصیل میں نہیں گیا, وگرنہ کتابوں کا انبار ہے جہاں صوفیاء نے اپنے اس تصور اور انڈرسٹینڈنگ کو بیان کیا, جس میں واضح طور پر نبی کو ماننا, نبی کی شریعت کو اصل قرار دیا. اب میں نے ایک آدھی نہیں پڑھی, بات کے انبار ہے, صوفیاء کی کتابیں بڑی بڑی ہیں, اس کے باوجود صوفیاء کے متعلق یہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کی امور نبوت کے اوپر روشنی ڈالی جائے, اس کو منظر عام پر لایا جائے. دوسرا, اہل ظواہر میں سے کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نبوت کے متعلق یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ نبی کا کام صرف ایک ڈاکیا کی طرح, نبی صرف ڈاکیا کی طرح ہے, اس نے خبر پہنچا دی ہے. اس طرح کا آپ دیکھ لیں غلام احمد پرویز کی کتابیں بڑی بڑی ہیں, اس نے جگہ جگہ معاذ اللہ کہا ہے کہ نبی صرف خبر رساں ہوتا ہے, خبر پہنچاتا ہے, معاذ اللہ ڈاکیا ہوتا ہے, چٹھی پہنچانے والا ہوتا ہے. یہی بات جو ہے وہ تقویۃ الایمان کے جملوں سے بھی نکلتی ہے, وہاں بھی یہ موجود ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی ہو, وہ اللہ کے ہاں چمار سے بھی ذلیل ہے. کچھ لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے, میں حوالہ نہیں دے رہا, بس صرف مسئلہ سمجھانا ہے. تو کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ جو انبیاء والی ہیں یہ ذرا نچیز سے کمتر ہیں, نادان ہیں, اور اس طرح سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا. وہ نبوت کے بارے میں ایک کنسیپٹ سمجھتے ہیں کہ نبوت معاذ اللہ صرف ایک نبی جو ایک ڈاکیا ہوتا ہے اور وہ کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا, بلکہ یہاں تک جملے ملتے ہیں کتابوں کے اندر, کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ
नबी को गैब का क्या पता? ये जुमले हैं, हालांकि कुरान की आयत है ज़ालिका मिन बाइ ग़ैबि नूही इलैहि और कई आयत हैं। और सुफिया ने भी जब हम बात करेंगे तो उन्होंने इस शरीयत के अंदर समझते हुए इस अंडरस्टैंडिंग को आम किया कि नहीं, नबी महज डाकिया नहीं होता, नबी की अजमत, उसकी रिफत, उसका मुकाम बहुत बुलंद है, उसका मुकाम, उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। आप उठाएं, ये मेरे हाथ में एक किताब है सिरात मुस्तकीम, इसमें एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो वो उसमें मुस्तगरिक होना जो है वो बैल और गदे के ख्याल में जो है वो डूबने से हसरफ हिम्मत करना, ये सरकार के ख्याल में हसरफ हिम्मत करना बैल और गदे के ख्याल में मुस्तगरिक होने से बुरा है। अब सुफिया को उठाएं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अयाउल उलूम में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, सुफिया की अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह हम बात कर रहे हैं। उनका शऊर नबूवत है कि वो फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ते हुए ये कहता है अस्सलामु अलैका या नबिय्यु, सलाम भेजता है हुजूर की ज़ात ग्रामी पर, तो वो ये समझे कि वो सरकार की बारगाह में बैठा हुआ है और आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद भेज रहा है। उठाए सुफिया की किताबें, ये बड़ी 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 है, ये इसके अंदर अयाउल उलूम है। ये मेरे पास एक और किताब है शेख अब्दुल हक की, इसमें भी ये बात मौजूद है। बहरहाल ये सुफिया की अंडरस्टैंडिंग है वो, और इसी हवाले से हमने अंबिया के इख्तियारात पर, सरकार के मकाम पर, आपके मर्तबे पर, आपकी अजमत पर, आपके उलूम पर साबका नशिस्त में हजरत हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के चंद नवाज़ात पेश किए थे, जिसका मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि जो सूफिया है वो किस तरीके से मुकाम नबूवत से आगाह होते हैं। उनकी आगाही के दो पहलू हैं। उनका पहला पहलू जो है वो कुरान और सुन्नत से माखूज है, अखज़ किया गया है, इस पर हमने बात की है। दूसरा उनका पहलू मुशाहदाती है, यानी जिस तसर्रुफ की या जिस मकाम मर्तबा की वो बात करते हैं उससे कुछ हिस्सा वो पाते हैं। ये मेरे हाथ में, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, ये मेरे हाथ में किताब है फतहुल गैब, इसका हवाला पहले दिया है। इसके अंदर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब सूफी वली दवाम करता है, नवाफिल पर दवाम करता है, तो उसका नवाफिल पर दवाम से अल्लाह उसको एक मुकाम अता फरमाता है जिससे वो जो कहता है वो हो जाता है। अल्लाह उसको ऐसा मकाम देता है कि जो वो कहता है वो हो जाता है। और यही मकाम अल्लाह ताला, ये तो यकीनन इस मकाम से बुलंद अंबिया का मकाम कि वो जुबान, इसलिए इमाम आला सुन्नत ने फरमाया हुजूर के बारे में कि वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, कि कुरान मजीद उठा के देखें तो कुरान इसी अजमत को बयान करता है और इसी अजमत को, रिफत को कुरान बयान करता है कि सरकार ने देखा है अल्लाह की तरफ और काबे को पलटने की बात की है। रब ताला ने काबा तब्दील कर दिया, किबला तब्दील कर दिया है। हुजूर की जात के लिए खुदा ताला ने किबला तब्दील कर दिया और बैतुल मक़दस से काबा को जो है वो, काबा शरीफ को जो है वो किबला बना दिया। उसी तरीके से उठाएं अंबिया की शान जो कुरान ने बयान की है, उनकी अपनी तो रिफत, उनकी अपनी अजमत तो अपनी जगह पर, यहां तक किताबों में लिखा है कि नबी का वजूद बबरकत नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग है ना। ये एक किताब है कस्सुल कुरान करीम, राइटर का नाम मैं नहीं लेता, लिखने वाला एक मुसन्निफ है, मशहूर मसलक का नुमाइंदा है, वो लिख रहा है कि नबियों का वजूद भी बाबरकत नहीं होता। कुरान कहता है, सुफिया ने लिखा जगह जगह कि अंबिया में जो है बरकत होती है, यही बात कुरान ने की है। कुरान क्या कहता है, आइए देखिए कुरान को। कुरान हज़रत ईसा फरमाते हैं महद के अंदर, ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मुबारक बना के भेजा, मैं बरकत, मैं जहां भी हूं और अपने बरकत होने, बल्कि देखिए कुरान में आयत याद आ गई कि यूसुफ जब फरमाते हैं कि वो भी कभी सी ये भी याद ही बसीरा के, और इसका तर्जुमा जो किया था गुलाम रसूल आलमपुरी साहब ने, वो भी ज़हन में आ रहा है कि ले जाओ कमीज मेरी ते मुंह पिदर दे पाओ, आ जासी बेनाई वापस वेख लो दमाओ। यानी कि ये उस कमीज की बरकत है, अल्लाह ताला ने दी है। और यही बात सुफिया ने अपनी किताबों में की है कि अंबिया का वजूद बाबरकत होता है। बल्कि जहां तक देखिए अंडरस्टैंडिंग है नबियों के इल्म के बारे में, ये मेरे सामने किताबें हैं, ये हिफ्ज़ुल ईमान है, ये बराहीन कातिया है, ये तक़वियतुल ईमान है। इन किताबों के अंदर आप पढ़े क्या है नबी के बारे में, इनमें लिखा हुआ है कि रूह का इल्म जो किस तरीके से है आप जानते हैं। आप माशाल्लाह उससे ज्यादा इल्म रखते होंगे,
میں ان کی باتیں اسکپ کرتا ہوں, مقالے کے اندر ہے, جب چھپے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو ان حضرات نے جو نبی کے علم کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ رکھی ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے جو قرآن و سنت میں ہے, پھر صوفیاء نے جو اخذ کی ہے, کیونکہ یہ ان میں سے اکثریت ایسی بھی ہے جو صوفیاء سے بھی خود کا تعلق پیش کرتی ہے. تو یہ البریز شریف ہے. البریز کے اندر امام عبدالدین دباغ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو ہائے ہائے علم کے تمام خزانے عطا فرما دیے گئے اور روح کا علم بھی حضور کو عطا فرمایا گیا. یہی بات جو ہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بہت بڑے صوفی بزرگ تھے انہوں نے بھی لکھی ہے. اسی طریقے سے لیکن بات یہ ہے کہ صوفیاء کا جو یہ تصور ہے نبوت کے متعلق, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ ان کے مقام مرتبہ کو بلند بنا کے بیان کرتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک خاص گروہ کی جو کچھ لوگ ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ بڑی محدود سی ہے, ایک منکرین حدیث کا ایک پورا گروہ ہے جو نبی کو صرف ڈاکیا باور کرانے پہ لگا ہوا ہے, جو صرف کہتا ہے کہ نبی کا کام صرف خبر پہنچانا ہے, نبی کا کام صرف خبر دینا ہے, نبی کو اختیار کوئی نہیں, نبی کو علم نہیں ہے. اور اس بنیاد پر وہ حدیث کی نفی بھی کرتے ہیں, حضور کے اختیار کی نفی بھی کرتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں انکار حدیث پہ لکھی ہوئی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے یا دیگر ان کے ماننے والوں کی کتابیں ہیں, ان میں انہی اختیارات کو بیان کیا گیا ہے جو صوفیاء نے بیان کیا ہے, اور سرکار کے ان تمام اختیارات کو ان کتابوں کے اندر تسلیم کیا گیا ہے جو یقیناً صوفیاء نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے لکھے ہیں. لیکن جن حضرات کو یہ بزرگ بھی مانتے ہیں, جن حضرات کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تقویت الایمان کو ماننا جو ہے وہ عین دین ہے, عین اسلام ہے, ان کتابوں کے اندر اس کی منفی کی گئی ہے. یہ دوسرا پہلو ہو گیا. اب تیسرا پہلو کیا ہے کہ میں صرف اشارہ کرتا ہوں پھر آگے کرتا ہوں, ٹائم ہو گیا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ایک صوفیہ پہ الزام ہے, الزام کہہ لیں یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے کہ صوفیہ کی کتابیں جو ہے وہ معاذ اللہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کا ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہے, بلکہ وہ صوفی کو یا ولی کو نبوت کے مقام پر لے جاتے ہیں. یہ بات غلط ہے, بالکل غلط ہے. اور صوفیہ کی کتابیں اعلان ختم نبوت سے بھری پڑی ہیں اور میرے پاس بہت ساری حوالہ جات ہیں, لیکن میں ان کو پڑھنے بیٹھوں گا تو میرے خیال سے بہت لمبا ہو جائے گا کام, تو صرف اشارہ کرتا ہوں. میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے منصب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا, لیکن اس منصب کے کمالات سے تابعداری کے بعد آپ کے پیروکاروں کو بھی حصہ ملتا ہے. یعنی منصب ختم ہے, نبوت کسی کو نہیں مل سکتی, صرف اس کے کمال سے حصہ مل سکتا ہے. اسی طریقے سے پیغمبروں میں سے اول حضرت آدم ہے اور ان میں سے اخیر و خاتم النبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے اب فرماتے ہیں کہ اب کہ اگرچہ منصب نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن نبوت کی کمالات اور خصوصیت سے جمعیت اور وراثت کے طور پر انبیاء کے کامل تابعداروں کو حاصل ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ حصہ ملتا ہے کن کو, جو انبیاء کی اتباع کرتے ہیں, نبی نہیں ہے وہ, صرف اتباع کے تحت جو ہے وہ اس کو حصہ ملتا ہے. اب ایک اور آخری پہلو ہے کہ معاذ اللہ صوفیاء انبیاء کو خدا کے درجے میں مانتے ہیں, ویسے بھی کوئی بات نہیں ہے. خدا کی توحید کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ ہرگز نہیں کرتے, اور نہ ہی صوفیاء کسی نبی کو خدا کے درجے پر لے کے جاتے ہیں, بلکہ صوفیاء کی تو توحید ہے وہ بہت پکی ہے. بلکہ میں فتح الغیب کے مقالے پڑھوں تو یقیناً رات گزر جائے گی, اور انشاءاللہ توحید کا جو درس حضرت غوث اعظم نے دیا ہے وہ کیا کوئی دے سکتا ہے آج کے دور کا. لیکن جو صوفیاء نے خدا کی توحید پر کمپرومائز نے کیا, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفت کو کھل کے بیان کیا ہے, وہ قابل غور ہے. تو باتیں اور بھی ہیں, لیکن اختصار کے ساتھ میں اپنے پوائنٹس کو دوبارہ سمرائز کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ شعور نبوت سے مراد صوفیاء کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں آخری بات کرنی ہے میں نے, مجھے یاد آ گیا, وہ کانشیسنس کے اوپر. دیکھیں انسان کا جو کسی چیز کا تصور ہے اس کا تعلق بے شک کانشیسنس کے ساتھ ہے, لیکن اس تصور کو پرسیو کرنے کے بعد جب وہ تصور اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا ہے تو اس کے عمل کے اندر جو ہے وہ انکانشیسنس بن جاتا ہے. یعنی انسان ہمیشہ عمل جو کرتا ہے, جو اس کا عمل ہے اس کے پیچھے کانشیسنس یا ریشنلزم نہیں ہوتا, ریشنلٹی نہیں آتی. دنیا ریشنلٹی میں نہیں چلتی, نہ ہی لوگ ریشنل بیس ہے. آپ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ سگریٹ کا پیکٹ دیکھیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو یہ تمباکو نوشی جو ہے وہ کینسر کا باعث ہے, لیکن لوگ پیتے ہیں. وہاں کانشیسنس نہیں کام کر رہی, وہاں انکانشیسنس آپ کا مائنڈ یوز ہو رہا ہے.
فرائڈ کو پڑھ لیں, سیگمنڈ فرائڈ کو پڑھیں, یا جدید جو تصورات ہیں نفسیات کے, وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں. تو اگر شعور کو کانشیسنس کے معنی میں لیا جائے تو نبوت کے متعلق تو پھر بھی جو بات ہم نے کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ انسان کی کانشیسنس اور انکانشیسنس انسان کی کانشیسنس اور انکانشیسنس کمبائن ہو کر جو تصور سمجھتی ہے یقیناً اسی پر وہ عمل کرتا ہے. تو بہرحال سمرائز کرتے ہوئے میں اس کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ نبوت سے مراد جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس پر لغت کے حوالے بھی ہیں اور انشاءاللہ کتابیں بھی ہیں. اس کے بعد ہم نے صوفیاء کے تصور نبوت کے حوالے سے, شعور نبوت کے حوالے سے چند باتیں کی ہیں کہ ان کے اوپر ایک تو ان کے بارے میں کچھ غلط فہمی بھی ہے, اور دوسرا ہم نے اس بات کی وضاحت وصراحت کی کہ ان کے بارے میں کچھ بیان جو کیا جاتا ہے وہ انتہائی درست بات نہیں ہے, بلکہ یقیناً ان کی کتابوں سے پڑھ کر ان کی اتباع شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ صوفی بھی ایک عام صوفی بھی الگ سے کوئی بات نہیں کرتا, وہ بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور عملی طور پر قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعوانا الحمدللہ. شکریہ جناب محمد ممتاز تیمور صاحب. اب ڈاکٹر محمد کاشف نور الازری صاحب نے گفتگو فرمانی ہے. جی کاشف صاحب. ڈاکٹر ساجد خاقوانی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوئے. میرے صاحب آج کی صدارت میری ہے. ان کا دو نمبر ہے ان کا. آپ نے جی آج کی صدارت میری ہے, اور میں ڈاکٹر ساجد خاقوانی صاحب, یاسر حسین ستی صاحب اور تمام کو فقط اس لیے میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ آج کی گفتگو پہ سوائے میرے کسی کو سوال اور تبصرے کی اجازت کوئی نہیں. صرف میں ہی بات کروں گا اور بات کو سمیٹا جائے گا اور اسی پہ ہم دعا کریں گے. بحیثیت صدر آج اسی انداز سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا یاسر ستی صاحب, ساجد صاحب متفق ہیں اس بات پہ؟ فارمیٹ کو کبھی یوں بدلنا لازم ہو جاتے. بارک اللہ فیک. ساجد صاحب کا ہاتھ نیچے ہو جانا ان کی طرف سے اس بات کی ایکسپٹنس ہے. جی کاشف نور صاحب, آپ کو ہم نے صدارت دی ہے اور ہمارے محترم ہیں آپ, اور جس طرح شروع میں میر صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ کے اس پہ علمی گہرائی پہ بھی یقین ہے اور آپ حالات کو بھی سمجھتے ہیں, اور بالکل آپ کوشش کیجیے گا. میری طرف سے 100% متفق, اور باقی ڈاکٹر خاقوانی صاحب اور میر افسر امان صاحب اپنی رائے دے دیں. بہت شکریہ. سب کی طرف سے اتفاق ہے. جزاک اللہ خیرن. اب وقار آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع تھا. ممتاز تیمور صاحب کی گفتگو بہت معذرت کے ساتھ ایک سطحی قسم کی گفتگو تھی. یہ فارمیٹ بہت اعلیٰ قسم کی گفتگو کا فارمیٹ ہے. میں بصد معذرت بارے دیگر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی تقریباً ساری گفتگو سے اختلاف ہے. یہ نہیں میں اپنے مسلک کو یا کسی کے مسلک کو اس میں اچھالنا یا رگیدنا نہیں چاہتا. شاید یہاں پہ موجود اکثریت جانتی ہے کہ میرا تعلق بھی مسلک مکتبہ فکر اہل السنہ والجماعہ سے ہے, اور میں بھی بریلوی طبقہ فکر رکھتا ہوں. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں, زندگی میں شاید اس پلیٹ فارم پہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ کہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ میں یک طرفہ موقف کے ساتھ کسی موضوع کو یا کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے چکر میں ہوں. یک طرفہ موقف نہیں ہے بلکہ حقیقت کا اعتراف ہے. جہاں تک صراط مستقیم یا تقویت الایمان یا دیگر کتابوں کے حوالے ہم اٹھائے پھرتے ہیں اور اس پہ امت ایک زمانے تک باضابطہ مختلف طرح کے فتنوں میں پلتی رہی, اور ان فتنوں نے ہم میں ہر طرح کے اتفاق کو تقسیم کیا, ہر طرح کے اتحاد کو توڑا, اور آج ہم کئی دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت اس قدر دھڑوں میں شکار ہیں کہ ہمیں ہر 1 انچ اونچے قد والا
थप्पड़ मार के, जूते मार के गुजर जाता है और हम आराम से वो जूते और थप्पड़ सह के अपनी आरामगाह में फिर अपना दिया जलाए बैठे होते हैं। हजरात ज़ी वकार सुनिए जरा, जब हम ये कहते हैं कि हर एक के समझने का अंदाज जुदा गाना है, हर एक अपने अंदाज से समझता है, तो और हर एक को जो खाने शऊर और खाने इदराक बख्शा गया वो जुदा गाना है, तो फिर यहाँ पे हमने सरफे नजर इसलिए क्यों ना किया कि तौहीद का तज़किरा करते हुए अगर एक शख्स ने कहा कि ख्याल रसूल आए तो आप ख्याल रसूल की तरफ आजिज़ी और मोहब्बत के साथ इल्तिफात करेंगे, और बरक्स कि किसी जानवर या गधे का, घोड़े का, मैं आपकी जुबान में बात कर लूं, जो लफ्ज आपने बोले हैं उन्हीं को दोहराए देता हूँ, उनका ख्याल आ जाए तो वो ख्याल बेहतर है इस ख्याल की निस्बत। इस आपने उस जमाने के अनासिर को, अवामिल को देखा, आपने वो जमाना देखा जब ये बात कही जा रही थी। सबसे पहले तो नहीं, अमान साहब, आज किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, आज सिर्फ सुनने का दिन है, आज मुझे सुनते जाइए। जिस जमाने में ये बात कही गई उस वक्त कितनी काशिफ नूर साहब, थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, मैंने दरमियान में इसलिए आपको वो किया कि हो सकता है कोई वक्त की नज़ाकत हो या कोई मसला हो। थोड़ा सा मामला ये है कि आपको सदारत ज़रूर दी है और आप उसका भरपूर इस्तेमाल भी करें, लेकिन मामला ये है कि मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा दरमियान में मुंतज़म होने के नाते इख्तलाफ भी करूँगा, अदब के दायरे में रहते हुए, कि मुमताज़ तैमूर साहब ने गुफ्तगू जो की है अपने अंदाज के साथ की है। इस पे अगर किसी का कोई सवाल है तो वो जवाब दे सकता है। गामदी साहब की जदीद फ़िक्र है, उन्होंने तसव्वुफ़ के हवाले से जो बातें की हैं, और मुमताज़ तैमूर साहब ने एक तारीख़ी तसलसल लेके आए हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा फोरम जो है, हमने सोच समझ के इसको, और जो मुमताज़ तैमूर साहब को पिछली दफ़ा भी शऊर नबूवत के हवाले से काफ़ी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बात यहाँ पे लेके आए हैं। अगर टाइम का मसला है तो अगला फोरम भी वो इसी पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर सवाल जवाब होने चाहिए ताकि बात मुकालमे की सूरत में आगे बढ़े। अगर इस तरह डिक्टेटरशिप हम यूज़ करेंगे तो मैंने पहले कहा था कि फिक्र दब जाती है। तो मुमताज़ तैमूर साहब की बात सुना जाए और अदब के दायरे में बाकी लोग भी हैं वो। चलिए यासिर साहब, मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, हम इसको मुकालमे की सूरत कर लेंगे। उन्होंने एक मौक़िफ़ रखा, उसी मौक़िफ़ में मैं अपना एक मौक़िफ़ रख रहा हूँ। दो लोगों के मौक़िफ़ के बाद हम इन दोनों के मौक़िफ़ पे आज ही की नशिस्त में अगले 10 मिनट 15 मिनट बात कर लेंगे। अगर जरूरत महसूस हुई तो नेक्स्ट मजलिस में कर लेंगे। आज की सदारत को इसी अंदाज से इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, इस तरीके के साथ है कि आप जरूर सदारती खुतबा दें, लेकिन दरमियान में सवाल जवाब हो जाएं। अगर कोई मसला हुआ तो अगली नशिस्त में भी इसको हम जरूर समेटेंगे। तसव्वुफ का मौजू है और इस पे बात ताकि गहरे अंदाज के साथ चले और मामले हम हल की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया। चलिए यासिर साहब, अगर ये गुफ्तगू मेरी फिर बहुत से उठ जिनका जवाब नहीं दिया जा सकेगा, यूं बेहतर रहेगा कि मेरी गुफ्तगू अभी हो जाए, इसके आखिर भी। जी, मैं बार बार इंटरप्शन पे माफी भी चाहता हूँ। आपकी पूरी गुफ्तगू सुने पे और आप इस पे अगर पूरा मकाला लेके आएंगे तो फिर भी आपको वक्त दिया जाएगा, लेकिन अभी इस आज के टॉपिक पे अगर किसी का कोई सवाल है तो वो ज़रूर सवाल उठाए। डॉक्टर खाकवानी साहब का भी हाथ उठा था, उनका भी सवाल यकीनन बड़ा गहरा होता है, इल्मी होता है। बाकी भी कोई बात करना चाहे आप सदारती खुतबा दें और नोट रखें, और आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा। इसी अंदाज के साथ आप भी 2 नशिस्तों में इसको कर सकते हैं ताकि बात गहरी हो के हमें सबको समझ आए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलिए अब सवाल लेने हैं, क्या करने हैं जी, अब बताइए। जी मीर साहब, आप सवाल लें और फिर प्रोग्राम को आगे चलाएं। दरमियान में मैं बोलने पे माजरत चाहता हूँ मीर साहब से भी और डॉक्टर खाकवानी साहब से भी। जी, हाथ का निशान जिन लोगों ने बनाया है, सवाल अगर कोई करना चाह रहा है। मीर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। मीर साहब, आप सुन रहे हैं बात? जी, खाकवानी साहब सवाल करें और फिर मुमताज़ तैमूर साहब दोनों सवालों का जवाब दें, काशिफ नूर साहब का भी और मुमताज़ खाकवानी साहब का भी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मुझे तो लेक्चर बहुत पसंद आया और हवालों के साथ बड़ा मुस्तनिद और बहुत अच्छा उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है।
بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب تک جتنے لیکچر بھی سنے ان میں سے سب سے اچھا لیکچر آج کا تھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید بھی ارتقا عطا کرے. سوال میرا یہ ہے کہ رسالت تو ایک عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، جو غیر مقلدین ہوں یا اور بھی جتنے کوئی گروہ مشرق اور مغرب میں موجود ہیں، عقیدوں پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے شعور نبوت کے بارے میں صوفیاء کی نمائندگی کی ہے، تو کیا فقہاء اور مفسرین اور مورخین اور جو محدثین ہیں آپ یعنی آج جو بھی آپ نے موقف پیش کیا صوفیاء کا اور میں نے جن طبقات کا ذکر کیا، ان طبقات کا تصور نبوت یا شعور نبوت اس سے مختلف ہے؟ بیچ میں اشارتاً آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن ذرا تفصیل سے بیان کریں، کیونکہ عقیدے میں تو سب ایک ہی ہیں، بلکہ اہل تشیع تو نبی کی ذات کو بالکل اس کو جو ہے وہ معصوم مطلق سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت معصوم مطلق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی معصوم مطلق ہے اور نبیوں سے کہیں کہیں غلطی کا صدور ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا. لیکن ذرا اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ باقی طبقات ہیں امت کے جن پر کوئی اختلاف نہیں ہے، مفسرین، مورخین، اصولیین اور بھی جتنے بہت سارے طبقات ہیں، ان کے اور صوفیاء کے اس تصور میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دیں. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو میں آپ کے علم کی گہرائی کا بڑا قائل ہوں، اور دوسرا آپ کا سوال جو ہوتا ہے نا، وہ یقیناً میرے مقالے کی کسی نہ کسی خامی کو پورا کر دیتا ہے اور مجھے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سوچنے میں مجبور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے، برکت دے. یقیناً میں آپ کی جتنی تعریف کروں وہ کام ہے. تو اس کا مقصد جواب یہ ہے کہ بنیادی تصور ایک ہے اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی ماننا، اس میں یقیناً کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن کو سمجھنے میں صوفیاء پر کچھ یعنی کہ الیگیشنز ہیں، الزامات ہیں جس پر ہم نے وضاحت کی. دوسری بات، بے شک جو مفسرین کا طبقہ ہے یا دیگر طبقات اسلامیہ ہیں، ان کا بھی موقف وہی ہے جو اہل تصوف کا ہے. الگ سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ صوفیاء کو الگ سے نشانہ بنایا گیا. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صوفیاء کے نظریات ہیں یہ تمام امت کے طبقات کے نظریات ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا امام غزالی جب بھی ہمارے لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو ان سے حوالہ دیتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا؟ وہ لوگ بھی امام غزالی کے حوالے دیتے ہیں جو ان کو یعنی کہ جو غیر صوفی ہیں اور آپ کہہ لیں کہ ان کا تصوف کے ساتھ اہل ظواہر میں سے ہیں، تصوف کو درست نہیں سمجھتے، لیکن وہ بھی مشاہدات کے باب میں یا دیگر موضوعات پر یزید کے متعلق بھی کئی موضوعات ہیں جہاں وہ امام غزالی کو کوٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ مفسرین کی اگر بات کریں تو میں نے قاری ثناء اللہ پانی پتی کا اشارہ کیا تھا. اسی طریقے سے جو محدثین میں سے آپ ابن حجر کو پڑھیں. میں ہمارا ایک دوست سے گفتگو تھی توسل کے موضوع پر، تو میں علامہ ابن حجر کو پڑھ رہا تھا. یقیناً میرا دل کر یعنی کہ جب ان کا جو حضور کے مقام و مرتبہ کے متعلق جو امام ابن حجر نے اور علامہ ابن عینی نے لکھا، میں کہتا ہوں علامہ ابن عینی سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ جو انہوں نے جملے لکھی ہیں محدثین نے، شروحات میں ابن بطال نے، اور بندہ خوش، میں کہتا ہوں روح خوش جاتی ہے. اور یقیناً وہی جملے ہیں، وہی نظریات ہیں صوفیاء کے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ کچھ لوگ مقام نبوت کو سمجھنے میں خطا کرتے ہیں، اور انسان ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے. اگلی بات میں نے ڈاکٹر صاحب کو رپلائی تو نہیں کرنا، میں نے صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ اگر کسی شخص نے توحید میں یہ کہا ہے کہ حضور کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، اس کو نہ تو میں نے کوئی فتویٰ لگایا ہے اور نہ یہ مجلس ہے، نہ اس کو غلط کہا ہے. اس کا تصور اس کے ساتھ ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں صوفیاء کی انڈرسٹینڈنگ پیش کی ہے، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ صوفیاء نے بیان کی ہے احادیث سے بڑی بڑی ہے. اس سے نماز علامہ اقبال نے نہیں کہا کہ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. میں کہتا ہوں وہ کیا توحید ہے جس میں اس طرح کے جملے آپ بولتے ہیں؟ توحید کو بیان کرنے کا بھی انداز ہے. جب توحید جو ہے وہ اس طرح کی بیان ہو تو وہ مجروح کرتی ہے بہت سے دلوں کو.
ہمیں توحید سے مسئلہ نہیں ہے، توحید تو صوفیاء نے بیان کیا. میں نے ابھی اشارہ کیا، پڑھے تو صحیح فتح الغیب. کون بڑا صوفی ہے امام غزالی سے؟ کون بڑا توحید کا قائل ہے حضرت امام ربانی مجدد الثانی سے؟ انہوں نے تو کوڑے کھائے ہیں، مقابلے کیے ہیں، سجدہ تعظیمی کے خلاف باقاعدہ طور پر امام ربانی کھڑے رہے ہیں، لیکن وہ نبوت کا جو مقام بیان کیا امام ربانی نے. آپ دیکھیں تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا جو مقام ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ شیطان کو محیط علم زمین ہے، حضور کو نہیں ہے. حدیثیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پردے اٹھا دیے، بلکہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور آئے، آپ قام فینا سرکار جو ہے انہوں نے قیام فرمایا اور قیامت تک ہونے والے واقعات کو بیان کر دی. یہ انڈرسٹینڈنگ ہم نے صرف آپ کہہ لیں کہ دفاعی طور پہ بات کی ہے، کسی پہ اٹیک نہیں کیا، نہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. بار بار گزارش کی ہے کہ میرا نہ تو میں یہاں پہ کسی کی تردید کرتا ہوں نہ تائید ہوتی ہے. ہم صوفیاء کے مسلک ان کے موقف کی بات کرتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے. بات تھوڑی لمبی ہوگی اس لیے معذرت. آخری بات جملہ یہی ہے کہ میں نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا، اس نے توحید بیان کیا، اس کی توحید سے مبارک. صوفیاء کا جو تصور ہے اور یہی تصور محدثین کا ہے، یہی تصور آپ شروحات پڑھ کے اٹھائیں. وہ جو حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز نہیں تھے، صدیق اکبر نے نماز جو ہے وہ جماعت کروائی، سرکار آگے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا جو وہ حال بیان کیا حدیث نے، اور وہ اس پر جو شروحات لکھی گئی ہیں، اگر میں اس کو بیان کروں تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع دیں تو میں اسی پر ہی اوپر ہی تصور مصطفیٰ کے متعلق کی جو ہے وہ پوری نشست رکھ لیتا ہوں، صوفیاء کے اقوال، اور پھر ہم اس کو قرآن و حدیث سے بھی اس کی تائید بھی پیش کر دیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی میر صاحب، میر افسر امان جی جی میں عرض کر رہا ہوں، اور کسی سے آپ نے کوئی سوال تبصرہ فرمانا ہے تو ہاتھ کا نشان بنائے، جی کیونکہ وقت ہی پورا ہو رہا ہے. جی میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں بھی ڈاکٹر خاکوانی صاحب کی تائید کروں گا کہ اس دفعہ کا جو ان کا مقالہ تھا وہ پچھلی دفعہ جو ہمیں ایک کمی رہ گئی تھی، شاید وقت کا بھی مسئلہ تھا، تو اس دفعہ انہوں نے اپنے جو موقف ہے پچھلی دفعہ کا ٹاپک اس کو گہرے انداز کے ساتھ پیش کیا ہے. تو باقی رہا یہ مسئلہ کہ دلائل سے مزین گفتگو کی ہے تو بات سے مکالمے سے ہی بات آگے بڑھتی ہے، اور میں ممتاز تیمور صاحب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ اسی طریقے کے ساتھ وہ جاری رکھیں. آئندہ بھی باقی صاحب کے لیے بھی ہے، جس کا ہو وہ پورا ٹاپک لے کے آئے اور پورے 40 منٹ میں اس کو سموئے، اور اگر ممکن ہو سکے تو 2 نشستیں 3 نشستیں بھی کر سکتا ہے، لیکن بات کو گہرے انداز کے ساتھ کہے، کیونکہ مکالمے سے ہی بات چیت آگے بڑھے گی. اور حامدی صاحب کے حوالے سے میں اس پلیٹ فارم پہ ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ قلم کارواں جو ہے یہ جماعت اسلامی کی جو علمی ادبی حلقہ ہے ان کی نوازشات ہیں. تو غامدی صاحب کو بھی ایک پروگرام میں تھا تو ہارون الرشید صاحب نے وہاں یہ گفتگو فرمائی، شاید میر صاحب یا حقوانی صاحب اس کی تائید بھی فرمائیں کہ غامدی صاحب کی جو ساری تعلیمی اخراجات ہیں وہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اٹھائے، اور اس وقت ہارون الرشید صاحب نے اس پروگرام میں کہا کہ وہ منتھلی 5,000 روپیہ اس وقت ان کو طالب علمی کے دور میں دیا کرتے تھے. بہرحال غامدی صاحب نے اچھی سوچ لے کے آگے آئے اور تصوف پہ انہوں نے کافی نقد بھی کیا، مثبت منفی دونوں انداز کے ساتھ کرتے رہے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ صاحب کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے خود ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی ہے، ابھی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اگر آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا. باقاعدہ انہوں نے اپنی ایک خانقاہ بنائی ہے جہاں پہ آ کے لوگ سکون کے لیے عبادت اور وہی ایک صوفیانہ طرز پہ، تو یعنی ساری زندگی ایک فکر پہ لگا کے آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صوفیاء جو گوشہ نشینی کر کے شاید وہ تسخیر ذات کا سفر کر رہے تھے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہلے 40 سال جا کے غار حرا کی خلوتوں میں رہے اور میں سکھا رہے تھے کہ تسخیر ذات کے بعد تسخیر کائنات ممکن ہو سکتی ہے، اور صوفیاء نے یہی فارمولہ استعمال کیا، تسخیر ذات کے بعد وہ تسخیر کائنات کی طرف نکلے اور وہ کامیاب ہو گئے. میں اتنی گفتگو کروں گا جی، بہت شکریہ. شکریہ جی. یہ اصغر خان صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے، پھر سید محمد اختر صاحب کی طرف میں آتا ہوں. جی اصغر خان صاحب آپ گفتگو فرمائیے.
جی السلام علیکم، میں آپ تمام لوگوں کی علمی گفتگو سے کافی محظوظ ہوں۔ میں تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ بہرحال ایک دو چیزیں تھیں جس پہ میرا اپنا جو جسے کہتے ہیں اپنا جتنا علم ہے ذاتی مشاہدے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ مجھ سے پہلے جو گفتگو لوگ کر چکے ہیں ان کی باتیں زبردست ہیں اور علمی تحقیقی اور مدبر گفتگو کی ہے سب نے۔ مجھے خاص موضوع کا تو نہیں پتا، لیکن دو چیزیں جو میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی، ایک تو تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور دوسری ہو رہی ہے تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نماز کے دوران، شاید اگر میں غلط نہیں سمجھا تو۔ اگر ہم ان دونوں کو ساتھ جوڑتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو اور تصوف کو، کیونکہ یہ تصوف والوں میں زیادہ ملتا ہے۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں جو آبزرویشن ابھی تک کی ہیں اسلام کے حوالے سے، میرا علم بھی اتنا نہیں ہے، عمل بھی اتنا نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو مجھ پہ اپنے ذاتی مشاہدے کے ذریعے آیا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو دین ہے، یہ دین تمام کا تمام ہمیں کہاں سے ملتا ہے، اس پہ دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ اگر ہمیں قرآن پاک ہم تک پہنچتا ہے تو کس کی زبان سے ادا ہوا؟ وہ ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جس کی زبان پہ ہم 1450 سال بعد بھی اندھا یقین کرے بغیر دیکھے؟ کوئی تو ایسی بات ہے یا کوئی تو ایسی دلیل ہے کہ جس کی بنا پہ ہم ان کی۔ میں نے تصوف میں ایک چیز دیکھی ہے کہ تصوف کے لوگ ان کی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں کی دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولحبیس۔ فارسی کا شعر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں کیونکہ تمام دین وہیں پر ہے، اور اگر وہاں نہ پہنچے تو پھر ابو لہبی ہے۔ کیونکہ علم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی علماء، جتنے مفکرین ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ 200-400 سال کے مفتی سے بھی ڈبل آگے کی لیولز کی پڑھائیاں کر لیں، درس نظامی کو کوئی 15-20 مرتبہ تمام احادیث کو بھی پڑھ لیں، تو جو علم شیطان کے پاس تھا، جو کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کی عبادت اور جو علوم اس کو القا ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کے مقابلے میں جو اس کے پاس علم تھا، لیکن گمراہ ہوا، اور گمراہ ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ وجہ صرف ایک تھی کہ اس کے سامنے کوئی چہرہ نہیں تھا، ایک چہرہ نہیں تھا جہاں سے وہ علم لیتا، جہاں کو دیکھ کے وہ اپنی تمام تر دلیلیں اور علمیت ایک طرف رکھ دیتا۔ اس کے پاس وہ نہیں تھا، وہ چیز نہیں تھی، تو اس کا حال کیا ہوا؟ کیونکہ اس نے آدم کو، انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کس کو؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، اور جب سجدہ نہیں کیا تو اس کا حال کیا ہوا؟ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس جو ہے ایک نمونے کے طور پہ، ان کی احادیث، ان کے جتنے بھی ہم تک عمل کے ذریعے جو احادیث پہنچتی ہے، سنت اور نماز اور جو چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں، ایک شخصیت سے آ رہی ہیں۔ اگر آج کے دور میں کیا کہ 1000 سال کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی تلاش میں نکلے گا تو اس کی ملاقات کسی انسان سے ہوگی، حیرت کی یہ بات ہے، اور وہ انسان میر صاحب آواز غائب ہو گئی ہے بالکل۔ جی شاید وہ سوال ان کے اچھا جی میر صاحب۔ جی السلام علیکم، میں معذرت خواہ ہوں کہ قدرتی طور پہ میں یہاں سے ہو گیا تھا، آف ہو گیا تھا۔ اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں بس چند باتیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ کہ میں نے اہل تصوف کو، یہ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بات کروں، یہ کسی پہ اپلائی نہیں کر رہا ہوں، نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کے لیے قانون ہے، کیونکہ انجیل جو ہے یہ ہر پرندے کی خوراک نہیں ہے۔ اہل تصوف لوگوں کو میں نے یہ بہت زیادہ قریب دیکھا ہے، اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے قریب ترین۔ اور کون سے علم کی بات؟
وہ علم جو ہم تک ظاہری کتابوں کی شکل میں، ظاہری شریعت کی شکل میں جو ہم تک جو علم پہنچا ہے، وہ علم ایک عام مسلمان کے لیے 33% مارکس لینے کے لیے مور دین انف ہے۔ پھر اسی علم کی تہوں تک اور ان کی جو مفاہیم کی جو تہیں ہیں، جو تہ در تہ ان کے پیچھے جو علوم ہیں، جیسے کہ حضرت علی تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر سورہ فاتح کی تفسیر میں کروں تو 70 اونٹ اس کے پیٹوں کا وزن اٹھانے سے عاجز آ جائیں گے کہ جتنی اس کی تفسیر ہوگی۔ تو بات یہ کہ اس علم تک پہنچنے کے لیے جو ظاہری علوم ہیں ان کی تہوں میں جانے کے لیے، اور اصل علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلکا ہوتا ہے، وہ اہل تصوف کے بغیر آ نہیں سکتا۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ تا قیامت ضرور رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایسی مخلوقات بنی جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ 400-500 سال پہلے تک جراثیم جو تھے وہ آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے، آج کل دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ڈسکور ہوں گے، پتہ لگا کہ لطافت میں جا کے، میٹا فزیکل لیول پہ جا کے ہمیں ایسے علوم کا ادراک ہوتا ہے جو ہمارے فہم و عقل سے ماوراء چیزیں ہیں۔ تو دین کا اور اپنی ذات کی پہچان کو اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے یہ میٹا فزیکل لطائف سے گزرتا ہے، اور وہ لطائف تب تک نہیں پورے ہو سکتے جب تک ہمیں اپنی ذات کی پہچان نہ ہو۔ اور ہماری اپنی ذات کی جو پہچان ہے وہ ظاہری علوم سے ہمارے 33% پاسنگ مارکس ہمارے آ سکتے ہیں، کلمہ پڑھا، دین پڑھا، جیسے ٹریڈیشنل رسم و سمان ہوئے مساجد کے، ہم نے دین کا علم سیکھا جو ظاہری شریعت ہے، اس کے بعد پھر ہم نے تقاریر کی، لغتوں کے بکھیڑے میں اکھڑے، علمیت کا وہ جھاڑا، لیکن جو ذات کو فنا کرنے کا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے جس میں میری اپنی ذات بھی آتی ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں نے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو رب بنایا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ تمام جو پہچان ہے یہ تصوف کے راستے کے بغیر اور ایک سفر طے کیے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ دیکھیں جو تمام عمر کا ریاضت کا ذات کی پہچان کو جو سفر ہے یہ اتنا دقیق ہے کہ اس میں لوگوں کو 40-50 سال لگ جاتے ہیں مسلسل مجاہدوں کے تھرو کہیں پہ کسی مقام پہ وہ جاتے ہیں۔ تو ایک بندہ اگر 8-10 سال کی درس نظامی پڑھ کے 14 سال تک پڑھ کے ظاہر کو پڑھ کے وہ کہے کہ ان کا اگر وہ کہتا ہے کہ ترک کرتا ہے کہ یا ان کا وہ تدارک یا ان کا رد کرتا ہے کہ میں ان کو رد کرتا ہوں، یہ اہل تصوف ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق بات کرے، وہ بالکل حق بات کرے، کیونکہ اس جگہ تک وہ پہنچ نہیں سکتا، ان لطائف کو، ان چیزوں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تو کیسے وہ بات کرے گا۔ اس بات پہ میں اپنی آخری بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو جھگڑا ہے ہم لوگوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عقائد کے مسائل ہیں اور جو ہماری سمجھ بوجھ کے دین کے حوالے سے مسائل ہیں، ان پہ گفتگو جتنی مرضی ہم کر لیں، یہ جو پردے ہیں یہ پڑے رہیں گے، جیسے دو سمندر آپس میں ایک دوسرے میں نہیں مل سکتے، یہ پردے رہیں گے۔ یہ پردے اس وجہ سے رہیں گے، اگر کسی کو ان پردوں کی سمجھ نہیں آ سکتی تو میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے اس واقعے کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جب آگے جاتے گئے تو آخر میں انہوں نے جب تیسرا سوال کیا تو انہوں نے کہا اب میرے اور آپ میں جدائی ہے، کیونکہ آپ سے اس لیول تک۔ تو کہنے کا جو میرا مقصد ہے کہ یہ پردے پڑ رہیں گے، لیکن ہمیں کچھ پریکٹیکل کرنا چاہیے، پریکٹیکل اس سینس میں کہ ہمارے آپسی تضادات ہم ختم کر کے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر کے اور محبت و آشتی سے چلیں، اس چیز کو قبول کر لیں کہ کچھ ایسے اذہان ہیں جو اس حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، جو حقیقت القا کی جاتی ہے اللہ کے بندوں کے۔ اگر ہمیں اس کا بھی کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو دربار میں جو تخت لے کر آئے نا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اسے کتاب مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، سمیٹنے آگے صاحبان نے آپ کا نشان بنایا ہوا، بس یہ آخری بات یہی تھی کہ اکاموڈیٹ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو پردہ ہے، یہ پردہ جن کے آگے اٹھا ہوا ان کے آگے اٹھا ہوا، جن کے آگے نہیں اٹھا ہوا ان کے آگے اٹھ نہیں سکتا، تو ہمیں ان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ایسے ٹھیک ہے، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب۔ جی آگے بڑھتے ہیں، سید محمد افسر صاحب نے بات کرنی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب ممتاز تیمور صاحب نے صوفیہ کے شعور نبوت پہ بات کی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سہولت دی یا ایسا کوئی اس نے کام کیا کہ جو نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں، جو نبیوں کے لیے بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ایسے شعور نبوت کو سات سلام، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی ہو چاہے عام سا آدمی۔ معین الدین چشتی اپنی کتاب انیس الارواح صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں کہ جب رابعہ بصری اور ابراہیم بن ادھم کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب ابراہیم بن ادھم بلخ کی سلطنت سے طائب ہوئے اور حج کا ارادہ کیا تو کہنے لگے کہ میں پیروں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل جاؤں گا، اور ہر قدم پہ وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے 14 سال میں جب مکہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ اپنے مقام پر موجود نہیں ہے۔ جب زیادہ حیرانی ہوئی تو غیب سے آواز آئی کہ کعبہ ہماری ایک ضعیفہ کی زیارت کو گیا ہوا ہے۔ اس حاطف غیبی سے پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ ضعیفہ رابعہ بصری ہیں۔ تو جب ڈھونڈتے رابعہ بصری کی زیارت کو پہنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ رابعہ بصری کے گرد طواف کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سن 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے روک دیا گیا اور صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ ساری تفصیل آپ سب کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر واپس تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد جناب طبقات شعرانی جلد 2 صفحہ نمبر 2 پہ جنید بغدادی صاحب کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ 30 برس تک میں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے اور ہم سب نے پڑھ اور سن رکھا ہے کہ صرف 2 پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 کو اللہ تعالیٰ سے شرف کلام حاصل ہوا۔ اچھا، سہیل بن تستر عبداللہ تستری جو مشہور صوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 30 برس تک میں اللہ سے کلام کرتا رہا، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میں ان سے کلام کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے التعارف لمذہب اہل تصوف صفحہ نمبر 112۔ شعرانی نے شاذلی کا قول نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایسے ہی کلام کیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا تو اس کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ طبقات الشعرانی جلد 2 صفحہ نمبر 69۔ شبلی صوفی فرماتے ہیں کہ اگر سیاہ چوٹی تاریک رات میں سیاہ پتھر کے نیچے حرکت کرے اور مجھے اس کا علم نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ میرے رب نے نعوذ باللہ میرے ساتھ مکر کیا۔ نعوذ باللہ کا لفظ میں بول رہا ہوں، وہاں یہ نہیں لکھا ہوا۔ کتاب کا نام ہے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔ عبد الکریم الجیلی کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی کی شکل میں ظاہر ہوئے تو شبلی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چونکہ ان کا شاگرد بھی صاحب معرفت تھا تو اس لیے اس نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ الانسان الکامل جلد 2 صفحہ نمبر 74-75۔ تو اس طرح کے مطابق تو ان کو بیان کیا جائے، اور اس طرح کی اب یہ شعور نبوت کی اگر صوفیہ کی بات کر رہے ہیں تو صرف ان صوفیہ کی شعور نبوت کا ذکر کریں جنہوں نے واقعی صحیح طور پہ شعور نبوت کو سمجھا اور اس طرح کی عرضہ سرائی نہیں کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ نعیم قریشی مل سکتا ہے 1 منٹ صرف؟ جی جتنے بھی واقعات پیش کیے ہیں اگر مجھے یاسر صاحب اجازت دیں تو میں اگلی ایک نشست کے اندر یہ صوفیہ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ سید صاحب کی بڑی جو ہے وہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اس اہم پہلو کی توجہ دلائی ہے۔ یہ جتنے بھی اقوال ہیں ان کو ہم شتیہات کہتے ہیں اور اس کی تفسیر موجود ہے کہ یہ شتیہات کو قابل قبول نہیں کہا جاتا اور یہ ان سے وجد و مستی کی انتہائی کیفیت میں صادر ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ تصوف کا موضوع ہے اور اس کو اعتقادی رنگ نہیں دیا جاتا۔ کسی شخص کا ایسا قول جو اس سے کسی کیفیت میں آیا جائے، کیونکہ جب انسان پر کسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، اس میں وہ حقیقت بات نہیں بیان کر سکتا۔ تو صوفیاء کی اس طرح کی شتیہات جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس کے اوپر جو بڑے بڑے علماء علیہ حدیث حضرات نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے، میں ان کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ان کا تعلق عمومی طور پر اہل تصوف سے نہیں ہے۔ تو اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں کسی نشست پر کبھی بھی صوفیاء کے شتیہات پر تفصیل سے بات کروں گا اور ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کو بھی ہم پیش کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں بھی وہی رائے رکھتے ہیں جو امت کے جو ہے وہ سارے اساتین کی ہے، اور سارے فقہاء صوفیاء ان شتیات کو قبول نہیں کرتے، رد کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ کسی کیفیت کی زیر سے لہذا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا صوفی پر، باقی اس کی بات کو تسلیم کوئی نہیں کرتا۔
इस पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं शतियात की तारीफ, उनकी इकसाम और फिर मशाइख के नजरियात और सारी तफसीर रख दूंगा आपके सामने। जज़ाकल्लाह। 1 मिनट मुझे मिल सकता है मीर साहब? जी इरशाद। मैं सैयद अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। बात यह है कि तहरीफात से तो अल्लाह ताला की किताबें भी महफूज न रही, फिर क्या हमने उन किताबों को या उनके अंबिया को जिन पर वो नाजिल हुई उनका इनकार तो नहीं किया। तो असूली तौर पर तो सैयद अख्तर साहब की बात से 100% इत्तफाक है, बल्कि फाजिल मुकर्रर ने अपनी तकरीर में भी ये बात की थी कि इमाम अबू हनीफा रहे और सब लोगों ने ये कहा कि जो चीज कुरान और सुन्नत से टकराती है उसकी कबूलियत का तो कोई 0.0000001% भी इम्कान नहीं है। लेकिन जब सिर्फ कुरान की हिफाजत को जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है तो लोगों ने इन बुजुर्गों की शख्सियात को मसख करने के लिए पैसे लगाकर और यहूदियों के इशारों पर कितनी तारीफात की हैं। जब अल्लाह की किताबें महफूज नहीं रही तो इन किताबों की क्या हैसियत होगी। बहुत शुक्रिया जी। और एक बात यह है जी कि सब लोग जी 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 मीर साहब आपने मेरा नाम पुकारा था। मैं वो बीच में उन्होंने कह दिया, मैं अर्ज करूं कि हम लोग वो धागे के जो सिरा है जो अल्लाह का हमारे पास कलाम महफूज है, नबी मोहतरम की सुन्नत मौजूद है, साहबा की जिंदगियां मौजूद है, हम इसी आखिरी वाली कड़ी पे हमारे सारा इल्म जो है वो अब बहस मुबैसा कर रहा है। तो अल्लाह ही हमारा मददगार हो जी। नईम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मुमताज तैमूर साहब ने जो उन्वान था उस पर खासी कोशिश की। मैं चूंकि थोड़ी तफसील डिस्कस करना चाहता था लेकिन अब वक्त में गुंजाइश नहीं है इतनी, तो मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि अगर सूफी की जमा सूफिया है तो वली की जमा औलिया है। सूफी और वली को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे मुमताज तैमूर साहब, और इसका रोल हमारी जिंदगी में, हमारे जो इसका इम्पैक्ट है फरोग दीन में या हमारे तयक्कुन को मजीद मजबूत करने के सिलसिले में। एक शेर मेरी नजर से गुजरा कि निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ये क्या रोल है? नबूवत तक तो हम अगर डिस्कस करेंगे तो बात तवील हो जाएगी। ये अगर डिफरेंशिएट करते हैं सूफी और वली में तो थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बड़ा मैं कहता हूँ अब तक के अच्छे सवालों में से इस हल्के में मुझसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनमें से अच्छे सवालों की तरह ये भी बहुत अच्छा सवाल है और यकीनन ये मुझे सोचने में मजबूर करेगा और मैं इस पर मजीद गौर फिक्र करूंगा। जज़ाकल्लाह। इससे मेरे इल्म में इजाफा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अल्लाह का वली जो है, सूफी अल्लाह के वली में एक ही फर्क है। देखें, खुदा का वली वही है जो शरीयत के ऊपर अमल पर रहा है, सूफी भी शरीयत अमल पर रहा है और उसके बाद उसको वो मकाम मिलता है कि ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन सूफी वली के लिए ये लाजम नहीं कि वो मकाम अमल में आकर, वली के लिए ये लाजम नहीं है कि वो मकाम अमल में आकर खुदा ताला की राह के लिए जो यकीन की मनाजिल है वो आमद नास को उसकी सैर करवाए। हाँ, सूफी ये काम करता है, सूफी का दर खुला है, उसके हाँ सब आते हैं सब जाते हैं। और सूफी जो है वो इस मकाम पर जो है वो उस मकाम पर है कि वो आमद नास को इल्म यकीन से ऐनुल यकीन तक लेके जाता है और यकीन की मंजिल और मदारिज तय करवाता है और जात का सफर करवाता है, जो भी बात आप समझते हैं। तो और भी बातें हैं, लेकिन अगर मुझे आप मौका देंगे तो मैं अगली नशिस्त में या कभी कहीं पर इस पर तफसील से बात करूंगा, बल्कि ये पूरा मौजू है मेरे ख्याल से। और डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इस मौजू पर भी किसी बंदे को मौका दें। ये पूरा मैंने इसीलिए इशारा दे दिया क्योंकि ये पहलू तुझने तकमील रह गया था। तो जो हल्के के बाबे बसों को शाद है, अगर इसको एक्सप्रेसिव डिस्कशन दे देंगे तो बहुत सी चीजें वजाहत जी हजूर जी आपके जिम्मे, अगर आप मेरी गुजारिश होगी डॉक्टर साहब से कि वो आपको ये कहें। तो आखिरी बात मैंने एक और करनी थी कि देखें, दीन 1400 साल का तसलसल है, ये एक तारीखी तसलसल है। ये कोई आज ये कोई साइंस का इल्म तो है नहीं कि हम किसी नई चीज को दरियाफ्त करेंगे। ये वो तसलसल है जो मुहद्दिसीन ने, सूफिया ने, फुकहा ने बयान किया। हाँ, उनके मुख्तलिफ ग्रोह हैं
کیونکہ علم کی دینی علم کی وسعت کی بنا پر دین کو مختلف مدارج کے اندر مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تقسیم کیا گیا. اس پر ہم نے 12 بات کی ہے. مگر یہ آخر کی جو بات ہو رہی ہے بھائی یہ 1400 سال کا ہی یہ صحابہ سے ہی ہو کر آیا ہے, یہ کسی نے وہ اچانک پیدا نہیں کر دیا. تو یقیناً یہ بات یہ ہے کہ یہ دین تسلسل کا نام ہے. اس لیے ہم جو تجدید دین کا نام بات کرتے ہیں ان کے مطلب یہی کہتے ہیں کہ وہ دین کی تاریخ کو سمجھے. باقی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی خاکوانی صاحب نے وہ بالکل ٹھیک ہے. صوفیاء کی کتابوں میں تدریس ہوئی ہے, تدوین ہوئی ہے, ان کے اندر بہت سی فیبریکیشن ہوئی ہے. اور بے شک یہ اکثر انیس الالوا جو ہے میں بتا دوں یہ انیس الالوا معین چشتی کی کتاب نہیں ہے, اور حضرت مشائخ چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی. مشائخ چشت نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی. ان سے جو منسوب ملفوظات ہیں ان میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ جن کو انسان آرام سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ان سے منسوب ہے بلکہ فیبریکیٹڈ ہے. میں اس کی مثال پچھلی چیز میں دے چکا ہوں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صوفیاء کے متعلق ان سے منسوب ہر کتاب یہ ملفوظات ان کے اپنے نہیں ہوتے. اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ ان کی کتابوں تک رسائی یا ان کے اقوال یا عبارات کو ہم کیسے جان سکتے ہیں, اس کے باقاعدہ اصول دیے انہوں نے. جی ڈاکٹر زمان راجہ صاحب آگ کا نشان ہمیشہ نہیں بناتے اور مجبوری ہوتی ہے, پھر آخر میں مجھے انہیں پکارنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ. میں دم بخود ہوں کہ اتنی گفتگو ہو رہی ہے اور میں محو گوش ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہی نقطہ نظر کا تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم سب صوفیاء کو ان کو عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں. روس کو مائک آن ہے ہاں, تو ان کا جو طرز استدلال ہے, جو محبت کا طریقہ ہے, وہی ہمیں موو کرتا ہے روح کو. لیکن وہی جو بلے شاہ نے فرمایا ہے کہ راتیں جاگیں کریں عبادت, راتیں جاگن کتے تینتھی اتے. اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ جو دین کی روح ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. علماء ظاہر جو ہیں وہ تھوڑے سے جو روحانیت سے تھوڑا الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں, وہ اسٹرکچر پہ زور دیتے ہیں اور یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ زور دیتے ہیں. لیکن جہاں تک سید اختر صاحب نے ذکر کیا صوفیاء کی کتابوں میں, جیسے تیمور صاحب نے بھی کہا کہ کسی صوفی کو آپ نے دیکھنا ہو تو کتابوں کی سے دیکھیں, تو اس میں کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ایسی تحریریں ہیں جو کہ بظاہر ہم جیسے عام کاری کے لیے اس کی سمجھ سے بالا تر ہیں. فصوص الحکم میں نے خود تو نہیں پڑھی, لیکن جو حوالے دیے جاتے ہیں حضرت مریم اور جبریل امین کے بارے میں بھی ابن عربی نے جو بات کہی کہ دو مادے نکلے اور وہ ملے, تو وہ ایسی غیر معقول باتیں ہیں جن کو کوئی بھی ذی شعور شخص تسلیم نہیں کر سکتا. مجدد الفسانی کا بڑا کارنامہ ہے, انہوں نے جہانگیر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کی. علامہ اقبال نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی ہے رات, گردن نہ جھکی اس کی جان کیا کہ اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار. لیکن اپنے مکتوبات میں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ بھی غلو اور منہ شگافیوں سے کام لیتے ہیں. غالباً 87 یا 86 نمبر ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کا مرید بھی ہوں اور ہم پیر بھی ہوں, اور میں بھی اسی دربار سے فیض حاصل کرتا ہوں جہاں سے رسول اللہ نے کیا, اور اللہ تعالیٰ کی جو غیرت میرے بارے میں ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری تربیت کسی اور کے ہاتھ میں دی جائے, اور میں اس دسترخوان پر خود نہیں آیا, بن بلائے نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہوں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سب انسان تھے جس نے دین کو پڑھا, دین پہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی, ان کو عزت دی, لوگوں نے ان کو فالو کیا. لیکن اصل بات تو وہی ہے کہ کتاب اللہ ہے, اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. روحانیت میں بھی اسی میں ہے, شریعت بھی اسی میں ہے, طریقت بھی اسی میں ہے, اور کسی دوسری کتاب کے اوپر ہمارے لیے ایمان لانا, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اقبال کہتے ہیں کہ سید اجمیر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ حرم
خاک پنجاب از دمیرو زندہ گشت صبح ما از مہریو تابندہ گشت. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس پہنچی ہیں کتابیں ہیں ان میں جو بھی بات شریعت سے ٹکراتی ہے یہ قصور ہے اس کو آپ مسترد کر دیں اور جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے اس کو اپنا لیں. تو مشگافیاں ہوئی ہیں اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیشہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں دریا کے درمیان میں رہنا چاہیے, اس کے کناروں پہ جانے سے پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور جہاں تک باطنی اور ظاہری علوم کی بات کی جاتی ہے تو علم تو مکمل ہو چکا ہے, دین بھی مکمل ہو گیا. آج تک کوئی سمجھ نہیں ہے یہ کون سے باطنی علوم ہیں جو 1400 سال سے صوفیاء نے کوشش کی اور وہ ابھی تک ازر من الشمس نہیں ہوئے. یہ وہی علوم ہے. ہر کسی نے اپنے فلسفے سے, علم کلام سے, اپنی نطق سے, اپنے روحانیت سے ان کی تشریح کی ہے. ایک تشریح جو ہے وہ محبت کی ہے, اس میں کچھ غلو کا عنصر بھی آ جاتا ہے, اور ایک جو ہے وہ احتیاط کی ہے. تو یہ سارا اسلام کی ہی ساری شاہراہیں ہیں. لیکن وہی اقبال فرماتے ہیں کہ زمن بر صوفی و ملا سلامیں, میں سلام پیش کرتا ہوں صوفی ملا کہ پیغام خدا گفتن مارا. ہم تک اللہ کا پیغام جو ہے ان کے ذریعے پہنچا, لیکن ولے تعویل شان در حیرت انداخت. لیکن جب یہ شان بیان کرتے ہیں فضائل تو کیا کرتے ہیں, ولے تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. خدا تعالیٰ کو اور جبریل امین کو اور رسول اللہ کو بھی حیران کر دیتے ہیں. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. جی میر صاحب, جی میر صاحب تو نہیں ہے, ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا جی. بہت شکریہ جی. میں تو تفصیلی تبصرہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت کا دامن بہت تنگ ہو چکا ہے. بس اتنی بات کروں گا کہ یہ جو ڈاکیے کی بات کی فاضل مقرر نے, تو اس پر پوری ایک لمبی بحث موجود ہے. مولانا مودودی کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت. اس میں ڈاکٹر عبد الودود اور مولانا مودودی کے درمیان خط و کتابت ہے, اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. اور یہی موضوع ہے کہ آپ نبی کو کیا مقام دیتے ہیں. کہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کہ پرویز نے مرکز ملت کے نام پر ختم نبوت کا انکار کیا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جو مرکز ملت ہے وہ ہر دور میں قرآن کی اس دور کے مطابق تشریح کرے گا اور وہ مستند ہوگی. یہ میری ذاتی رائے ہے, کوئی اتفاق کرے نہ کرے, کہ اس طرح سے اس نے گویا ختم نبوت کو چیلنج کیا ہے. لیکن نبی کی حیثیت امتی کی حیثیت متی ہے, اور نبی کی حیثیت مطاع کی ہے, میم توئے عین الف مطاع, کہ اسی کی اطاعت سے ہی ہر چیز قبول ہوگی, نہیں تو ہر چیز رد ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. جی میر صاحب, میر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ممتاز تیمور صاحب آخری, آپ نے محمد ممتاز تیمور صاحب نے نشان بنایا, اور اس کے بعد پھر صدارتی خطبے کی طرف چلتے ہیں جی. جی میں آخری بڑی شارٹ بات کہوں گا. رضوان صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے. صرف وہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فصل الحکم ہے اس میں الجواقیت الجوائر میں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں بڑی فیبریکیشن ہوئی ہے, الحاقات ہوئے ہیں. ہم اس بات کی بار بار وضاحت کر رہے ہیں کہ الحاقات ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ صوفی کو یا کسی بڑے آدمی, یہ میں نا ایک جملہ میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ بڑے آدمی کو نا اس کے بڑے خیالات کے لیے پڑھا جاتا ہے. اگر اس سے کوئی لغزش ہوئی ہے اس کے لیے آپ اس کو نہیں پڑھتے, نہ ہم اس کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. صوفیاء مجھے ایک بتا دیں کہ میں نے بھی صوفیاء کے شعور رموز میں بات کرتے ہوئے انہیں کمال کو پیش نہیں کیا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تصوف کے اندر اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو کوئی درست نہیں مانتا, اور نہ ہی اس کو ہم صوفی تصوف کا ایک نقطہ نظر بنا کے پیش کرتے ہیں. اگر میں یہ بات تسلیم کر رہا ہوں, اس پر الگ سے نشست ہوگی تو میں اس کی وضاحت الگ سے کروں گا, لیکن میں بات مان لوں یقیناً یہ وہ فکر نہیں ہے. اگر رات ہوئی ہے تو صوفی کو یا کسی بھی بڑے شخص کو جو وقت کا امتحان پاس کر چکا ہوں, جس نے وقت کا امتحان پاس کیا اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک عظیم شخص ہے, دنیا اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کو عظمت اور عفت کو سلام کرتی ہے, ہر مسلک ان صوفیاء کی ان کی عظمت کو مانتا ہے, ان کی عفت کو مانتا ہے, تو ان کو ان کے بڑے نظریات کے لیے اور ان کے ان معاملات کے لیے پڑھا جاتا ہے جو قرآن و سنت سے موافق ہے اور اس کے اوپر ان کی خدمات ہے. جزاک اللہ. میر صاحب جی نیٹ خراب ہو گیا تھا,
जी अब मेरा ख्याल में सदारती खुतबे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब मोहतरम इलामा काशिफ नूर साहब से दरखास्त है कि सदारती खुतबा अता फरमा दें। बारकल्लाहु फीकुम। मेरे साहब, मैं उस वक्त तो खैर कुछ और कहने लगा था और कह रहा था, अब बात बहुत दूर निकल गई, अब उस तरफ नहीं जाते। मैं कुछ चीजों का इशारा करता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि सूफी से गलती हुई या सूफी की किताब की तारीफ की गई, तो क्या किसी और से गलती की गुंजाइश ना थी? हमने रियायत सूफी के लिए रखी, दूसरे के लिए क्यों ना रखी? एक किताब लिखी गई थी, मैं उसका हवाला शायद जिंदगी में पहली बार देने लगा हूँ। बहुत से लोग उस किताब से वाकिफ हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने उस किताब को नहीं पढ़ा होगा। किताब का नाम है तहज़ीरुन नास अन आसिर इब्ने अब्बास। मौलाना कासिम नानोतवी उनकी ये किताब है। इस किताब में वो एक कौल लाए हैं हजरत इब्ने अब्बास का, जिसकी वो वजाहत करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी वजह से उस कौल को ना खुद समझ सके और ना उसको कमा को समझा सके। उसके समझने समझाने की गलती में गो कि उन्होंने अपने दिन किताब लिख दी, किताब मौजूद है और उनके जो फॉलोअर हैं उनको अपना रहनुमा पेशवा मानते हैं, हम भी उन्हें एक अच्छा आलिम मानते हैं, अब दुरुस्त मानते हैं, लेकिन उस एक इबारत की गलती ने 1947 में जब ये कादियानियों के खिलाफ एक जंग लड़ते उलामा इस नहज पे पहुंचे कि पार्लियामेंट में ये कानून बनाया जाए कि कादियानी काफिर हैं, तो उस टाइम पे उस किताब को उठाया गया, कहा गया कि देखिए आपके उलमा ने तो ये भी लिखा है कि इम्कान नबूवत है, नबी आ सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जमीनों में और नबी भी मौजूद थे, आसमानों में भी नबी मौजूद थे, जो और इसको बाकायदा पेश किया गया अदालत में। तब जो उनके फॉलोअर वहां उलमा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम इस किताब को नहीं एक्सेप्ट करते, ये उनकी जाती राय हो सकती है, हमारा ये अकीदा और मसलक नहीं है। अगर हम सूफिया के हवाले से एक नरम गोशा रखते हैं तो दूसरों के हवाले से भी हम में एक नरम गोशा बहरहाल होना चाहिए और उस पर कभी गौर करना चाहिए कि मुमकिन है वो समझने की गलती कर गए। अब एक ये मैंने मिसाल पेश की है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि शऊर नबूवत, नबी फकत ये बताने के लिए आए थे कि आपने इताअत ऐसे करनी है, नमाज ऐसे पढ़नी है, रोजा ऐसे रखने, हज ऐसे करनी है, ज़कात ऐसे अदा करनी है। नबी क्या फकत इन्हीं उमूर के पैगाम रसामन के आए थे? अगर नहीं, अगर हाँ तो फिर ठीक है, फिर सूफिया ने भी इसी शऊर को पाया और अपनी जात तक उन्होंने भी इन चीजों को अपनाया और फिर वो भी इसी मनहज को, इसी पैगाम को लेके चले। लेकिन अगर नबी को आलमगीरियत अता की गई, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत एक ऐसा मनसब अता किया गया जिसकी बदौलत इस्लाम आज भी इस फितना परवर जमाने में भी चहारदांगे आलम फैलता हुआ नजर आता है, तो फिर उस मनहज को पड़ेगा और उसे शऊर से ताबीर किया जाएगा। कहा जाएगा कि नबी ये शऊर हिकमत को कहती है ना, और अल हिकमतुल मुतालिया, मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी की ये किताब, इसका मुताला करके देखिए, इसे उर्दू में शायद मौजूद है असफार अरबा के नाम से, आप इस किताब का मुताला करके देखिए, आपको ये किताब बताएगी कि शऊर और हिकमत कहते किसे। अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल लैंग्वेज शऊर क्या है, हिकमत क्या है, ये आपको फलसफा बताएगा, आपको इल्म मंतिक, इल्म कलाम बताएगा। जब आप हिकमत को समझ जाएं तो फिर आपको ये समझ जाएगा कि नबवी मनहज दर हकीकत कायनात में आम करना है। सूफिया उसी के वारिस है। मैं साजिद खाकवानी साहब, यासिर सती साहब और यहाँ पे मौजूद सबको, शायद मैंने कभी इस तरह से गुफ्तगू करके ये नहीं कहा कि आप मुझे वक्त दे दीजिए। मैं कह रहा हूं आज कि मुझे तो कम से कम हफ्ते
یہی مراد کے دن مختص کیے جائے شعور رسالت کس طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہوا، کس زمانے میں آپ پیدا ہوئے، زمانے کی مماثلت کیا تھی، اور اس زمانے کی مماثلت میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے اس شعور رسالت کو عام کر کے پھر مشن رسالت کو کیسے زمانے میں پہنچایا اور پھیلایا، جس کی بدولت آج بھی ایک نہیں تمام تر سلاسل طریقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت میں جاتے ہیں۔ یہ ایک ہفتہ چاہیں 2 ہفتہ چاہیں، وہ کہ میں نے 4 جمعے اس پہ تقریر کر رکھی ہے، اور میرے پاس 4 جمعوں نہیں، آپ 4 مہینوں کا کہیں گے تو میں حاضر ہوں، لیکن 1 سے 2 ہفتے مجھے میں آپ کو بتاؤں کہ شعور نبوت کیا ہے، اور شعور نبوت منہج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں صوفی کو کیسے عطا کیا جاتا ہے، صوفی اس کو کیسے سمجھتا ہے، اور اس کو زمانے میں عام کیسے کیا جاتا ہے۔ جس لیول کی ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ یہ مزاج ہونا چاہیے تھا۔ میں اس مزاج کا حامل ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہی مزاج ہو جو ہمارا موضوع سخن آج کی گفتگو میں بڑے ادب کے ساتھ اس کی ایک بات کا جواب میں دینا چاہتا ہوں اس رنگ میں کہ آخر صوفیوں کی طرف یہ ساری چیزوں کی نسبت کیوں کی گئی؟ صوفیوں کی وجہ سے ہمارے طبقات میں بعض لوگوں میں یہ جو ان سے روگردانی ہے، ان سے منہ پھیرنا ہے، ان سے تعلق کو قطع کرنا ہے، حال مانے یہ زمانے ایسے رہے اقبال ایسی چیزوں نے بعض لوگوں کو صوفیوں سے گھیرا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے منسوب قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا کہ ہر ولی کی گردن پہ ہے، میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، میرے وجود پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ خیر وہ ایک آگے لمبی تفصیل ہے جس میں جایا جاتا ہے۔ آپ اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کو اس قول کا انکار کرتے ہیں، کلانی اس قول کا انکار کرتی ہیں۔ حجر اسقلانی علم حدیث کے ایسے امام ہیں جنہیں آخری امیر اسی طرح آپ اٹھائیے وہ کیا نام تھا، شاہ منصور حلاج، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، اس نعرے کو عام کیا گیا۔ آپ امام غزالی کو اٹھائیے انکار کرتے ہیں بلکہ رد کرتے ہیں۔ ہاں امام اور کے بعد تو زندگی کتابوں کو کھولیے اور ان اقوال کا مطالعہ کیجیے، آپ کو یہ اقوال ملیں گے کہ وہ تھے ہی زندگی، وہ تو انہیں مسلمان کہنے کو راضی نہیں ہے۔ تو محدثین کی جماعت نے دین آگے دیا، جب دین آیا ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، کتابیں آئیں، تو کچھ لوگ جنہوں نے ان اقوال کو یا ان ازوات کو جیسے سمجھا ویسے ان کے بارے میں رائے قائم کی اور ان سے تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جہاں تک مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جہاں تک عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اس پہ دوسری رائے کسی کی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کا ہی عقیدہ ہے، اس کے سوا کوئی عقیدہ ایمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی عقیدہ اختیار کیا جائے گا تو ہم دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ اپنے زمانے کے ایک صوفی کو اٹھائیے، شاہ نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی، کسی زمانے میں آپ نے یہ نظریہ بھی دیا تھا کہ لا کی تلوار چلاؤ الا اللہ، تمام کو کاٹتے چلے جاؤ۔ اب یہ عقیدہ تو نبیوں کی نفی بھی کر رہا ہے، یہ عقیدہ
شاہ صاحب نے دیا، اس کے رد کیا گیا۔ حضور شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب میرے استاد گرامی رحمت اللہ تعالی، آپ نے اس کی تردید کی، اس کے رد میں کتابیں لکھی گئی، اس پہ ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹس رہی۔ تو یہ صوفیوں میں کچھ نہ کچھ عنصر ایسا کہیں نہ کہیں آیا، اس عنصر نے کہیں نہ کہیں بغاوت پیدا کی، وہ سمجھنے کے شعور کی بات۔ میں بھی جیسے کہا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جیسے سمجھا انہوں نے ویسے مانا، جہاں سمجھنے کی غلطی ہوئی اس کی رعایت کی جانی چاہیے، اور اس کی رعایت پہ کم از کم ان کو یہ مارک ضرور دیا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے متوازی نظریات نہ لائیں، بلکہ ہم یہ کریں کہ ہم ان کے صرف وہ نظریات لے آئیں جن نظریات سے آج اس فتنہ پرور دور میں تقسیم شدہ امت پنپ سکتی ہے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ایک سوال کے ساتھ، یہ میرا آخری کیسن اینڈ جواب اس کا میں نہیں دوں گا، مگر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ممتاز تیمور صاحب ہیں یا یاسر ستی صاحب ہیں، اگو کہ مجھے یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر میں پھر بھی سوال چھوڑے جا رہا ہوں فقط دعوت فکر دینے کے لیے کہ آج کے زمانے کا صوفی کیا امت میں تفرقے کا سبب بن رہا ہے یا نہیں؟ ایک چشتی کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا قادری کے پاس، قادری کہتا ہے اگر میرا مرید کسی سوروردی کے پاس چلا گیا تو وہ میرا مرید نہیں رہے گا۔ کیا آج کا صوفی تفرقہ بازی کا موجب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ اسی کے ساتھ اسی سوال پہ سوال در سوال ہے کہ جناب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نقشبند، آپ کے ہم اثر ہیں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتی ہیں، آپ ہی کے ہم اثر ہیں حضرت عثمان مروندی جنہیں ہم شعباز کلندر کہتے ہیں، اور آپ ہی کے ہم اثر ہیں حضرت جلال الدین سرخ بخاری سرخ پوش رحمت اللہ تعالی۔ یہ چار شخصیات ہم اثر ہیں، چاروں شخصیات ایک ہی ادارے میں بیٹھ کے تدریس فرماتے ہیں، چاروں علماء بیٹھ کے، چاروں اولیاء بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، چاروں نے اب ایک ایک فن کو سنبھالا ہوا ہے۔ آپ اٹھائیے کتابیں اور پڑھیے کہ ان چاروں لوگوں نے بیٹھ کے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، انہوں نے تو تقسیم نہیں کیا تھا، یہ تو ایک ہی منج پہ تھے۔ آج کا قادری نقشبندی کے پاس کیوں جانے نہیں دیتا؟ آج کا سوروردی ویسی کے پاس کیوں جانے نہیں دیتا؟ آج کے صوفی کو ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے موضوع بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے، اس پہ غور کریں اور اس پہ جواب لائیں، اور جواب لا کے ایک پوری نشست کریں۔ ہم آپ کو سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبارک اللہ فیکم۔ یہ ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب سے درخواست ہے کہ پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں۔ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آخری ایک ستی صاحب یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کاشف نور صاحب نے، اس آفر پر بھی ذرا غور کر لیجئے گا کہ میرے خیال بہت سا استفادہ ہو جائے گا احباب کا۔ جی بالکل ندیم قریشی صاحب، آپ تو خوشگوار ہوا کا جھونکا جی ہمارے حلقہ تصوف کے لیے۔ میں آپ کا تذکرہ آخر میں کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ کی بات سر آنکھوں پہ، آپ کا تبصرہ بھی بڑا جاندار تھا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مقالہ تو آپ سے لیا جائے اور پرزور محبت سے اور پر اسرار محبت کے ذریعے ہم آپ سے مقالہ لیں گے انشاءاللہ۔ اسی میں گزارش کروں گا کہ میں ان دنوں میں اقبال فورم کی بہت کمیٹیڈ ہوں، تو کاشف صاحب نے خود فرمایا ہے تو انہیں اور ممتاز تیمور صاحب کو ایک موقع اور دیا جائے۔ جی قریشی صاحب بالکل۔ میں اقبال فورم کے بعد، اقبال کے پروگراموں کے بعد دسمبر میں اگر ممکن ہوا تو شاید میں آپ کو جی آپ اسپیشل اقبال پہ ہی، اور میں اقبال تصوف بھی آپ سے انشاءاللہ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ اور میں شکریہ ادا کرنے سے پہلے بالکل میں نے وہ ایموجی کے ذریعے بھی کنفرم کیا تھا کہ دونوں حضرات کا ٹائم ہے، اور بالکل جی یہ کاشف نور صاحب بھی اس کو لے کے آگے چلیں، اور ممتاز تیمور صاحب بھی۔ ہم تو کاشف نور صاحب کے سوال کا جواب یہی بنتا ہے، انہوں نے جو کہا کہ چشتی نقشبندیوں کے پاس جاتے ہیں یا سروردیوں کے پاس، تو جی بہت سارے جاتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی جاتے، اس پہ ایک مقالہ لے کے آئیں گے، لیکن ہم اپنی ایک مثال پیش کرتے ہیں
کہ ہم صوفی تو نہیں، صوفیاء کے خادمین میں سے ہیں۔ میر افسر امان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور ڈیجیٹل خانقاہ ہم نے یہ جمعرات کو قلم کارواں کے عالمی حلقہ ذکر و فکر کی صورت میں بنائی ہے، جس میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب اور میر افسر امان صاحب جیسے بزرگ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہم بھی ان کے زیر سایہ چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ چشتی نقشبندیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان ہونا چاہیے وہ آ کے اپنی فکر لے کے آئے، تو ہم اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو سننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی فکر کو اکنالج بھی کرتے ہیں، اور مثبت تعریف اور مثبت جی سید صاحب یہ درست فرمایا آپ نے، اور خاص طور پر علامہ کاشف نور صاحب کی بصیرت سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے تو خود فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے یہ اس نہج پر وہ پہنچے ہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تصوف کے فورم پہ کاشف نور صاحب کے مقالہ جات آئے ہیں کافی، میرے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، میں نے ریکارڈنگ بھی کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ کاشف نور صاحب کا یہ اپنا پلیٹ فارم ہے، جب بھی وہ کہیں گے تو ان کے لیے حاضر ہے۔ اور ممتاز تیمور صاحب اور کوئی بھی ہو تو تصوف کے کسی بھی حوالے سے بات کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ شکریہ کے لیے مجھے ایک منٹ دیجیے گا جی ممتاز تیمور صاحب اصل میں یہ قریشی صاحب ہمارے مہمان تھے، تو اس وجہ سے ان کو سنا۔ آپ جانتے ہی ہیں پروگرام کا جو ڈیکورم ہوتا ہے کہ صدارتی خطبے کے بعد صرف شکریہ ہی ادا کیا جاتا ہے، پھر وہ بزرگ تھوڑا سا میں جانتا ہوں جی لیکن ایک منٹ لازمی ہے، ایک منٹ صرف چلیں بولیں آخری دفعہ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو حضرت صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی کاشف صاحب نے، لیکن نہ میں کبھی چیلنج نہیں کرتا، مگر میں علم کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اگر ایک حوالہ بھی پیش کر دینا کہ تعزیر الناس اسمبلی میں پیش ہوئی تھی اور کسی دیوبندی عالم نے غلطی ہوئی ہے تو میں جو ہے وہ معذرت کروں گا، ایک بھی حوالہ نہیں ہے اس پہ، 5 جلدوں کی چھپی ہوئی ہے، رداد ہے، اس میں نہیں ہے بات یہ۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کیا چھوڑیں آپ کریں بات۔ جی میں اس پہ تھوڑا سا، جب کسی مسئلہ کو ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا وہ خانقاہی تھوڑا سا جو ایک فکر ہے، ہم کسی کو اس طرح ڈیمیج نہیں کرنا چاہ رہے، تو مسئلہ کو ڈیمیج نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں۔ جی ممتاز تیمور صاحب آپ کی بہت شکریہ، آپ تعزیر الناس پہ بھی مقالہ پیش کر سکتے ہیں، آپ کریں کوئی بھی کرے کر سکتے ہیں۔ اور کاشف نور صاحب نے شاید جو بات کی ہے وہ جب کورٹ میں انہوں نے پیش کی، پارلیمنٹ کی بات نہیں ہوئی تھی، کورٹ میں پیش ہوئی، کہ کاشف نور صاحب شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو اس پہ شاید کوئی دلائل کاشف نور صاحب کے پاس بھی ہوں گے اور وہ آپ کو پرووائڈ کر بھی دیں گے، اور اگر یہاں پارلیمنٹ میں پیش ہونے کی بات نہیں ہوئی، وہ کورٹ میں پیش ہونے کی بات ہوئی، میں انشاءاللہ دلیل جی کاشف نور صاحب آئے گی تو وضاحت فرما دیں جی تھوڑی دیر، ویسے اس انداز کے ساتھ ہو کہ کوئی فقہ واریت کی طرف کورٹ میں پیش ہو گیا، میں کر لیتا ہوں، اور میں اس کا جی ٹھیک ہوگا، شکریہ کی طرف بڑھتے ہیں جی ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعرات کی ان خوبصورت ساعتوں میں ہمیں اپنے پیاروں کا ذکر، اور اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مزید مزین ہو جائیں، اس کے لیے یہ نشست آج ماشاءاللہ تقریباً 2 گھنٹے تک چلی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور بزرگوں کی توجہات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہات ہم سب کو نصیب ہوں۔ جتنے بھی حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص صاحب مقالہ ممتاز تیمور صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور مقالہ پیش کیا۔ جن حضرات نے بھی تبصرے کیے، سوال و جواب ہوئے، علامہ کاشف نور الازہری صاحب اس پلیٹ فارم کو اپنا سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو بھی فرمائی، اچھے مشورے بھی دیے، قریشی صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، میں زمان رانجھا صاحب، سب کا جی جس کا اگر کوئی نام رہ بھی گیا تو اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ہفتہ بھر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور اگلی جمعرات کو تصوف کے کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔